बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जब कोई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक बस ले ले, इस तरह मुल्क भी होता है, शहर भी होता है, किसी नाअहल शख्स के हवाले कर दिए जाए, ड्राइवर अनजान हो, उसमें 25 करोड़ सवारियां हो, ड्राइवर की नाअहली की वजह से गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, इंजन ऑयल लीक होना शुरू हो जाए, गाड़ियां बार बार ड्राइवर की नाअहली की वजह से बड़े हादसे का शिकार होते होते बच जाए, टायर ड्राइवर की गफलत की वजह से ऐसी नोकदार जगह पर गाड़ी जाकर मारे कि उसका टायर ब्रस्ट हो जाए और सवारियां मौत से बच जाए। मुल्क कुछ इसी किस्म के हालात से गुजर रहा है। मेरी भी इस मिसाल सुनाने का मतलब हरगिज ये नहीं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में नाअहल लोगों को, 17 वालों को मोहम्मद जुबैर के मुताबिक हुकूमत दे दी गई और उन्होंने मुल्क में करप्शन के अंबार, सफारती नाकामियां और जो लाए थे अब वो भी सख्त नाला है, इसका इजहार तमाम सियासतदान गैर जानिब तजिया निगार कर रहे हैं। वो जो कहते थे हम एक हैं, जिसकी वजह से एक हुए थे, वो अडयाला जेल में इस वक्त इमरान खां बंद है और उसके पीछे 80% अवाम एक लाइन पे खड़ी है, एक उसकी झलक देखने के लिए इमरान खां के लिए खड़ी है, तस्वीर देखने के लिए खड़ी है। आज अगर वो कॉल दे और ये पकड़ दकड़ ना करे, गिरफ्तारियां ना करे, घर में जाके चादर चार द्वारी का तकद्दुस पमाल ना करे, लाखों हजारों कंटेनर ना लगाएं, खंदके ना खोदें, आंसू गैस इस्तेमाल ना करें, शैलिंग ना करें, गोलियां ना चलाएं, तो लाखों के मजमे हर शहर में इमरान खां की कॉल पे हो सकता है। इमरान खां बेशक अडयाला जेल में रहे, अगर अडयाला जेल में उसको एक झलक दिखाने की सिर्फ तय हो तो उधर इस्लामाबाद, कराची, पिंडी चौक हो जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, अदलिया से मंसूर अली साहब जैसे कानून के साथ खड़े होने वाले आइन पसंद जज का रास्ता रोक के ये अफरीदी को बना के मौजूदा नाअहल नालायक बस के ड्राइवर और कंडक्टर के हवाले गाड़ी की गई। अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। तरीके इंसाफ की जीती हुई सीटें मुस्लिम लीग नून को दे दी गई, लेकिन एक एडीसीआर की गिरफ्तारी ने अरबों रुपए की करप्शन एक्सपोज कर दी। अगर एक एडीसीआर से अरबों रुपए की करप्शन है तो खरबों रुपए रोजाना लूटने वाले मुल्क के खैर खा कैसे हो सकते हैं? क्या हमारे हुक्मरान समझेंगे? सहाफत पर कई चेहरे आपको नजर नहीं आते। साबर शाकर मुल्क खुशी से नहीं छोड़ के गया, इमरान रियाज मुल्क खुशी से नहीं छोड़ के गया, हारून रशीद खुशी से टीवी से आपको गायब हुआ नजर नहीं आता, समी इब्राहिम, आरिफ हमीद भट्टी, शहीद अरशद शरीफ, काशफ अब्बासी, हबीब अकरम, अकबर बाजवा, उज़मा नुमान, हबीब अकरम, समीना पाशा, सदीक जान, अजहर जमील और सैकड़ों और ऐसे दर्जनों और महमूद शाकिर महमूद अवान और दीगर लोग, क्यों नहीं? ये कहानी सही। नाज़रीन, अभी तो सहाफत पर कदगन लगाई है। जिस दिन सहाफियों को सच कहने की इजाजत मिल गई या जिनको जबरी तौर पर ऑफेयर कराया है, नौकरियों से निकलवाया है, अगर मेरिट पर किसी ऐसी शख्सियत ने मुल्क ने आके कहा कि सच कहने की आदत, तो हाँ, सहाफियों को बेलगाम नहीं होना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले काउंटर चेक करना चाहिए। कुछ चेहरे टीवी पे नहीं है। काशफ अब्बासी 6 माह से क्यों नहीं आ रहा? शराइत क्या रखी जा रही है? काशफ अब्बासी ही की कुछ बातें सुने, उसके ऑफ एयर क्यों हुआ, किसने कराया? ये कहानी की एक एक पल मेरे साथ है। शहीद अरशद शरीफ पर 16 मुकदमत कैसे हुए? ट्वीट मरियम नवाज ने कौन सा किया, डिलीट क्यों किया? ये कहानी सब वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा बशर्ते जिंदगी आप तक आएंगे। अब काशफ अब्बासी पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उनमें से एक वजूहात जो काशफ अब्बासी साहब से मेरी बात हुई जब मेहर अब्बासी साहब की
والدہ شہید ہوئی، ان کی دعائے خیر تھی، مولانا اعظم طارق تشریف لائے تھے، وہاں عامر متین، وہاں دیگر صحافی، امیر عباس اور ہمارے بہت سارے دوست، قریبی دوست ہمیں وہاں ملے۔ کاشف عباسی نے کیا کہا تھا، کیوں ان لوگوں کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیا، اور لگڑ بگڑ چمچے خرچے خود ہی سنے۔ یہ جعلی حکومت بیٹھی ہے، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے نا، لیٹس بی آنسٹ، ساروں کو پتا ہے کہ یہ حکومت پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو کیسے آئی ہے۔ یہ کیونکہ یہ ہے، اس کو اگر 5 سال چلانا ہے عامر صاحب، وہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ میڈیا کو کھلا چھوڑیں، وہ کہے، وہ آپ کو روز بتا رہے ہو کسی نہ کسی طرح سے کہ یہ 2 نمبری ہو گئی، یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سیٹوں پہ یہ کر دیا، یا ٹریبونلز بن گئے، یا الیکشن کمیشن کیا 2 نمبریاں کر رہا ہے۔ یہ سارا ان کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے نا۔ اگر آپ آزاد میڈیا کھلا چھوڑ دیں گے تو نہ الیکشن کمیشن اس طرح کام کر پائے گا، نہ کوئی اور طاقت کسی جگہ اور جگہ بیٹھ کے اس طرح کھلے طریقے سے کام کر پائے گا۔ ایک ڈنڈا دیتے ہیں وہ جو نظر نہیں آتا، ایک تو وہ طریقہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے اب وہ قانونی طریقے بھی نکالنے شروع کر دیے، چاہے وہ ڈیفیمیشن کے لاء کے ذریعے ہو، پیکا پہلے سے لے کے آ چکے ہیں، صرف یہ کرنے کے لیے کہ اتنا پریشر ان پہ ڈالیں کہ یا تو یہ اچھا یہ ادارے ان کو نکال دیں، یا یہ کسی طرح خاموش کریں۔ اور ہمیں ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا کو، ہماری اس جو ہم نے نظام بنانے کی کوشش کی ہے اپنے ہاتھوں سے، اس کو کس طرح 5 سال پورے کرنا ہے۔ اب مریم نواز کو کیا نہیں پتا کہ وہ کیسے آئی، کیا کس کو نہیں پتا پنجاب میں کیا ہوا، 8 فروری کو کیا ہوا، 9 فروری کو کیا ہوا، یہ حکومتیں بنی کیسے، ایسی حکومتیں کیسے چل سکتی ہیں؟ مطلب مجھے یہ بتائیں نا، ان کو بھی پتا کہ نہیں چل سکتی۔ اس وقت چلے گی کہ جب یہ سب سسٹم کو اس طرح کنٹرول کر رکھے، اور میڈیا اس کا سب سے اہم، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو اپوزیشن ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اہم ترین ہے، لیکن اگر میڈیا کو آپ خاموش کر دیں تو اپوزیشن بھی اس کی آواز آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ میڈیا سے روکنا نا، عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، اس کا نام نہیں چل سکتا، کس لیے؟ تاکہ اس کی کوئی خبر ٹی وی پر آئے۔ ہی از دی بگیسٹ ایڈورسری، اس وقت وہی ہے کا سب سے بڑا، تو میڈیا کو کنٹرول کرنا۔ ویسے ہم جمہوری دور میں میر صاحب رہ رہے ہیں نا، یہ باتیں سننے کے بعد کیسے لگتا ہے جمہوری دور میں رہ رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف نام کا ہے، نہ ادھر اسلام ہے نہ جمہوریت ہے۔ اسلام کا یہ حال ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ تھی، اس عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہے وہ ڈاکو جو ہیں وہ گن پوائنٹ پہ بکرے چھینتے رہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ کسی اسلامی ملک میں ہوتا ہے ایسے، اور جو جمہوریت کا حال ہے وہی ہم نے یہاں پہ اسلام کا حال کر دیا ہوا ہے۔ اور جو بات کاشف صاحب نے کی ہے وہ اب ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے، یا آپ لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں، ان کو سارا پتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ناظرین، کاشف عباسی اپنے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں، مسلم لیگ نون سے، ایم پی پر، دل میں ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا میڈیا آزاد ہے؟ کیا جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ان کا یہی سچ تھا کہ انہوں نے غلامی کا توق گلے میں نہیں پہنا؟ انہوں نے جو حقائق جانا، وہ جو سچ دیکھا، جسے کاؤنٹر چیک کیا، وہ کہا ہمیں بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ منصور علی شاہ کا یہی قصور تھا کہ وہ کہتے تھے آئین کے ساتھ چلو، 90 دن میں الیکشن کراؤ، نہیں کرائے گئے، عمر عطا بندیال نے کہا۔ منصور علی شاہ نے کہا محفوظ رشتوں نہیں دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب کبھی گندم سکینڈل اربوں روپے کا آتا ہے، کبھی شوگر سکینڈل خربوں روپے کا آتا ہے، کبھی ڈیولپمنٹ کے فارم میں اربوں روپیہ، کبھی آئل کمپنی کے خربوں روپے کی کرپشن کے الزامات سامنے آتے ہیں، کبھی ملک ریاض کو چیزیں نیلام ہوتی ہیں کہ وہ ملک ریاض جو آصف علی زرداری کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ اور اعلیٰ لوگ اس کے ذاتی ملازم تھے، جو ایک اخبار نہیں دیتے تھے، جس نے غلط کیا ہونا چاہیے۔ کیا اب اگر آپ نے آر او سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے 25 کروڑ عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا، تو کیا وہ عوام کے لیے اربوں روپے اپنے بچوں کے لیے نہ حرام کا کمائے؟ کیا کرپشن کے خلاف کبھی اس طرح سزائیں دی گئی جس طرح 9 مئی پہ دی گئی کہ عمران خان کے گھر میز کے نیچے چھپا شخص، یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر دیکھیں، عمران خان کر رہا ہے اور میز کے نیچے چھپا، جہاں بلی کا بچہ نہیں آ رہا وہاں پولیس نے اپنا گواہ بنا دیا۔ کیا ان افسران نے مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا کسی پر جھوٹا مقدمہ بنانا، اس کی جھوٹی گواہی تیار کرنا اور انصاف کے خلاف فیصلہ کرنا، کیا ان لوگوں نے رب کو جواب نہیں دینا؟ وہ جج جو جانتے ہیں مقدمہ جھوٹا ہے، ان سے زبردستی فیصلہ کرانے والا یا غلط فیصلہ کرنے والوں نے روز حشر والے دن، قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، یہ کیسے بچیں گے؟ ملک کو آپ نے کھائی کی طرف دکھا دیا ہے۔ کسٹم کی اربوں روپے کی گاڑیاں جعلی کاغذات سے نیلام کی جا رہی ہیں، منی لانڈرنگ کے پیسے، کرپشن کے پیسے لندن، دبئی اور امریکہ ریسیو کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ سارا ملک کو اب کھوکھلا کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام کے لیے صرف کیا ہے؟ تعلیم نہیں، صحت نہیں، روزگار نہیں، رہنے کو چھت نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، علاج کے لیے دوائی نہیں،
پڑھنے کے لیے کتاب نہیں، اور ان کے بچے بیوروکریٹ ہوں یا سیاستدان حکمرانوں کی مرضی کریں، رزلٹ چینج کرائیں، پولیس افسر جھوٹے مقدمہ درج کریں، اور مریم نواز کہے آئی جی صاحب انتظار کرتی رہے ہیں کہ وہ آئے نہیں۔ مریم بھی ہماری بہن ہے، اگر اس کے ساتھ جیل میں غلط ہوا تو وہ بھی غلط تھا۔ کیا ناظرین اس سے ملک چل رہا ہے؟ کیا ملک کو اس ایسی دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے؟ اسی لیے نہ پاکستان حامد میر نے، کاشف باسی اور یہ ساتھ عامر متین تھے، انہوں نے ٹھیک کرنا، اسلامی رہا نہ پاکستان رہا۔ اسلام میں تو ایک نا حق کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اونچی آواز میں بھی زد زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، کئی کئی دن نظر ہی نہیں آتے، برہنہ کر کے مارا جاتا ہے، جسم پہ وجود پہ نشان ہوتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتیں آئی جی کو بلاتی ہیں، آئی جی ٹالتا رہتا ہے، 6 مہینے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا یہ ظلم کا حساب کوئی تو دینا ہوگا؟ دوسری طرف نواز شریف لندن علاج کے لیے گئے، فیصل واڈا کیا کہتے ہیں، جو سینیٹر آزاد منتخب ہوئے، اہم ترین حلقوں کے قریب ہیں، کیا یہ ملک چلے گا؟ نہ ان ظلم کی ساتھ کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا، ظلم کا نہیں۔ تو جعلی ان کے پلیلٹس بنا کر فیصل واڈا سینیٹر کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبانی سنیں اور پھر کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ ملک کو کس ظلم سے چلایا جا رہا ہے۔ ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھی پلیٹلیٹس کی، شکریہ تو ادا کرتے، چاہے آپ یہ بات آپ نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنائی تھی فیصل بھائی؟ یار میں نے تو کابینہ میں بات کی ہوئی ہے، کامران شاہد صاحب، میں کوئی ٹی وی پہ تھوڑی پہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے ویسے نہیں پتا تھا، مجھے پتا چلا کہ آپ نے بیٹھ کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو نواز شریف صاحب کی وہ آپ نے بیٹھ کے بنائی تھی گھر میں۔ جی سر، میرے بھائی اور اس کے گواہ زبیر صاحب بھی ہیں، جاوید عقیل صاحب بھی ہیں، ساری دلیری والی داستان کہاں چلے گی بھائی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی؟ فیصل صاحب میرے ناظرین، 17 محمد زبیر اور دیگر تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں ہارون رشید 17 سے 20 سیٹ دینے والوں کو 200 سیٹیں دو گے، 2/3 میجورٹی زبردستی دلاؤ گے تو گاڑی ایسی کھائی میں پھینکے گا کہ ٹائر برسٹ ہو جائے گا، سواریوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ گاڑی کو بھی بچاؤ، سواریوں کو بھی بچاؤ، یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ دو میں نے آپ کو جو چیزیں سنائی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری طرف 25 کروڑ کے عوام کے فیصلے اگر بند کمروں میں ہوں گے تو پھر یاد رکھ لیں، عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، اس لاوے کو پکنے سے روکے۔ حالات جو 9 اپریل 2022 کو تھے اب بہت چینج ہو چکے ہیں۔ آج 10 اگست 2025 کو حالات چینج ہو گئے ہیں۔ ہر حکمران کہتا ہے میں ساری عمر رہوں گا، لیکن جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ حالات بتا رہے ہیں۔ محسن آج سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ بعض طاقتور حلقے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، جو الیکشن ہار گئے تھے، انہیں ریزائن دینے کا کہہ رہے ہیں۔ حکومتیں جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ملک رہنا چاہیے، ملک ہے تو پاکستان ہے، یہ سوچ کر بھی انسان گھبراتا ہے۔ عمران خان کا کمرہ، عمران خان کی بہن کیا کہتی ہے، وہ شخص جسے جیل میں رکھنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے، اب سب آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ جیل میں اکیلا ان سب کو ککڑوں کی طرح لڑا رہا ہے اور خود جیل کاٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ اب یہ سنیں علیمہ ہاؤس کی بہن کیا کہتی ہے۔ کھڑے ہو سکتے عمران خان کے کمرے میں اتنا ہم سوچ رہے ہیں، یہ وہاں پہ کسی نے آ کے باہر بتایا کہ وہ کیسے برداشت کرتے جتنا حبس اس کمرے میں، عمران خان برداشت کر رہے ہیں، عمران خان برداشت کر رہے ہیں حبس۔ خبریں اس سے خوفناک ہیں۔ خود نواز شریف کس سے ناراض ہیں، انہیں کس سے غصہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ میں 4 سال لندن میں وزیر اعظم بننے کی پریکٹس کرتا رہا، شیروانی ڈال کے گھومتا رہا۔ خود 2 دن پہلے 6 یا 5 فروری 2024 کے اشتہارات لکھے وزیر اعظم نواز شریف۔ اب وہ کیا کریں گے؟ غصے میں ہے۔ کیا ان کی ہم صاحبزادی محترمہ مریم نواز ہماری بہن ہے، انہیں منا لیں گی؟ کیا دوسری طرف کوئی اور راستہ نکالا جا رہا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ آئینہ بھی ٹوٹنے والا ہے اور چہرے پہ نشان بھی بہت زیادہ بن چکے ہیں۔ آئینہ ٹوٹنے سے پہلے چہرہ صاف کر لو، کرسیاں آپ کے چہرے پر اور لگے گی تو اور چہرہ بدنما ہو جائے گا۔ مینڈیٹ چوری کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اسد کیسر کہتے ہیں شہباز شریف ملک تمہارے باپ کا نہیں، یہ جنگ شروع تم نے کی ہے،
پر ختم ہم کریں گے. انہیں بھی تحمل سے بولنا چاہیے. اسد قیصر اچھے آدمی ہیں، نرم گو ہیں، لیکن اتنا دیوار سے چنو گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ناظرین، حکومت میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے. جو کل ہیرو تھے آج زیرو بن چکے ہیں، اور یہی میری انفارمیشن ہے. اس کے نتائج کب آتے ہیں میرے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے. اسی لیے شاید مزمل اسلم جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں پنجاب حکومت کی پالیسی اسموگ ہو لاک ڈاؤن لگا دو، گرمی پڑے تو سکول بند کر دو، الیکشن ہو تو موبائل نیٹ ورک بند کر دو، الیکشن ہارو تو فارم 47 بنا لو، احتجاج ہو تو کنٹینر لگا دو، سیاسی مخالف ہو تو کیس لگا دو، جلسہ ہو تو دفعہ 144 لگا دو. نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آپ نے نہ اسلامی رہنے دی ہے نہ پاکستان رہنے دی ہے. سیمی دین جو بلوچستان سے آئی ہیں ان کی معقول بات ہے، سنیں صحیح. میں یہ نہیں کہہ رہا فیصلہ میری مرضی کا کریں، آئین اور قانون. وہ کہتی ہیں اگر ہم ریاست کو تسلیم نہ کرتے تو یہاں پرامن سڑکوں پر نہ بیٹھتے. آج ہمارے ہاتھ میں بھی بندوق ہوتی، بندوق اٹھانا آسان آپشن ہوتا ہے. اس طرح اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھ کر آئین اور قانون کی بات کرنا جرت اور ضمیر کی بات ہے. اگر آج ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو ریاست کو چاہیے کہ ہماری اس احتجاج کو سنیں. اگر اس طرح ہمیں دہشت گرد بنایا گیا تو پھر جو پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں ان کا بھی اعتبار اٹھ جائے گا. اس پہ غور کریں. جو دہشت گرد ہیں انہیں قتل معاف نہ کریں، لیکن خدا کے لیے دہشت گردوں کو سزا ضرور دیں. دوسری طرف ہمارے یار اسار رانا بڑی میٹھی میٹھی جگتیں لگاتے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ان کا انداز گفتگو بہت اچھا ہے. ہم پہ تو آج کل سچ بین ہے، لیکن ایسی ایسی خوفناک خبریں ہیں کہ چند روز قبل کس کا کن حکومتی جماعت کا آپس میں کیا پھڈا ہوا اور کہا تمہاری وجہ سے میں 14واں کھلاڑی بن گیا، میری سیاست ختم کر دی. یہ ملک کی حکومتی اہم شخصیت نے، سیاسی حکومت جماعت کی اہم شخصیت نے بات کی. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ریاضت کا رویہ کلندم جماعت والا ہے، اظہار آنا کہتے ہیں، لیکن نام و نشان مٹانے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ عمران خان آج بھی انتہائی مقبول ترین لیڈر ہیں. عمران خان نے ہر مشکل میں، ہر سختی میں استقامت کے ساتھ برداشت کر لیا. ان سے برداشت نہیں ہوگا. دوسری طرف ناظرین، سالار سلطان زئی کہتے ہیں موٹر سائیکل پر دلی فتح کر سکتے ہو ٹسوری صاحب تو جہاد اور ٹینک وغیرہ بیچ کر ملکی قرضہ ادا کر دیتے. گورنر ٹسوری صاحب کا بھی بڑا عجب سا بیان ہے کہ 40,000 موٹر سائیکلیں اگر انڈیا نے ہمیں حملہ کیا تو میں موٹر سائیکلوں کی قیادت کر کے. کامران ٹسوری صاحب گورنر بہت بڑا ہوتا ہے، آپ سندھ کے گورنر، کتنی غیر ذمہ داری بیان دی ہے کہ آپ 40,000 موٹر سائیکل، آپ کے کہنے پہ کوئی 4 موٹر سائیکلیں نہ نکالیں. آپ انڈیا جاؤ گے، آپ فی الحال وہ موٹر سائیکلیں 40,000 چھوڑے بلوچستان اور کے پی میں امن کریں، اس میں بھی چھوڑے اندرونی سندھ اور سندھ میں ڈکیتیاں چوریاں ختم کریں، بتا ہوری ختم کرا دیں. خدا کے واسطے اپنے منصب کا تو لحاظ کریں. آپ گورنر سندھ ہیں، 40,000 لے کے انڈیا جاؤ گی. پاک فوج ملک کی سرحد کی زمین کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. آپ کے ایسے بیانات مذاق بنتے ہیں. ناظرین، دوسری طرف اہم ترین خبر، انتقامی کارروائیوں کا مینا بازار لگا ہوا ہے، لوٹ سیل لگی ہے، لنڈا بازار لگا ہوا ہے. 9 مئی مقدمات لاہور میں راحت بیکری اور تھانہ شادمان جلاؤ گرا مقدمات کا فیصلہ پیر کے روز سنایا جائے گا. انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل نے دونوں مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. جو فیصلہ محفوظ ہو تو اس کو خاصا کام ہو جاتا ہے اس پر. اور ناظرین، اینڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر مغل نے کہا ہے ان بہنیں نہیں، یعنی کہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظما نورین، انہوں نے کہا ان بہنوں نے بہنیں نہیں ماں بن کر خان کا ساتھ دیا ہے. خدا ایسی بہنیں سب کو دے، آمین. پی ٹی آئی رہنما. دوسری طرف عمران خان نے پھر کہا ہے ہم 14 اگست کی رات 13 اگست کو پرامن احتجاج کریں گے اور احتجاج قانون کی حکمرانی تک رہے گا. قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنائیں گے. ہم چند اشرافیہ کا پاکستان نہیں بنائیں گے جو گندم سکینڈل ہو، شوگر مافیا ہو، جو اربوں خربوں کھائیں، جو غریب کی نوالا چھین کے اپنے محلات بنائیں. پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جا سکتا ہے. انتقام اور انا کو پیچھے چھوڑ کے ملکی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی ہم سب کو. پاکستان زندہ باد.